बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पूरी पाकिस्तानी क़यादत जिसमें सदर मुल्कत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला समेत आला हकाम ने नूर खां एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों ने फ्लाई पास्ट करके सलामी दी। आला सती वफद को 21 तोपों की भी सलामी दी गई। ईरानी सदर ने सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल सैयद असम मनीर से अलग-अलग मुलाकातें भी की। तो की जा रही है कि ईरानी सदर के दौरा में दो तरफा तजारती और तवानाई के मामलात पर बात की जाएगी। इसके अलावा इलाके की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। दूसरी जानब मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर खदशात सर उठाने लगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अली बहरीनी का कहना है कि मुज़ाकरात में इंतहाई अच्छी पेशरफ्त हुई है। असासों के इस्तेमाल का फैसला ईरान खुद करेगा। जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि असासे जारी होने के बाद अमरीका और कतर इनकी निगरानी करेंगे और ये वसाइल अमरीकी मक्की, सोयाबीन और गंदम जैसी अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाजरीन, आखिर में खुशाइंद खबर यह भी है कि तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। आलमी सतह पर क्रूड ऑयल 76.81 डॉलर पर आ गया है। तो है कि जुम्मा के रोज पाकिस्तान में फ्यूल की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान किया जाएगा। इन तमाम तर इश्यूज पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क से सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मोहसिन ज़हीर साहब ने, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फरूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार, और अभी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अहमद खान अल-मशरिकी साहब, बैनुल-अक़वामी तज्जियाकार हैं और मारूफ सहाफ़ी हैं। जी, शुरू करते हैं मोहसिन ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी मोहसिन साहब। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त अमरीकी कौम क्या सोच रही है, और ये जो एक जंग बंदी का मुआहदा हुआ है और यकीनी तौर पर आलमी सतह पर इसका खैर मकदम किया जा रहा है और इसे सराहा जा रहा है, और इसकी वजह से दुनिया में अमन की नवीद सामने आई है, तो अमेरिकी कौम का इस बारे में क्या कहना है? साहब, जो आप शुरू दिन से इस इशू को पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं और इसको फॉलो अप भी कर रहे थे, और आपके प्रोग्रामों में भी ये बातें डिस्कस हुई। मैंने भी बात की थी कि ये जो जंग थी ये अमेरिका में एक कोई मकबूल जंग के तौर पर नहीं देखी गई और ना ही देखी जा रही है शुरू दिन से, क्योंकि सदर ट्रंप जो थे वो इलेक्शन में जो नारा लगा के आए थे वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दुनिया में सब जंगों का खात्मा वो करेंगे सदर बन के। ये उनका बुनियादी नारा था, और इसी नारे पर जो उनका बेस था, वोटिंग बेस था, उन्होंने उनको मेजॉरिटी के साथ कबूल मुंतखब किया था, तमाम तर उनके माजी के एक बैगेज के बावजूद। तो ये शुरू से जंग अब मौजूद हुआ है, और अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आ गए हैं जंग का मैदान छोड़कर। इस पर अवाम खुश है। आपको मैंने बताया यहाँ पर जो बहुत बड़ा मुल्क है अमेरिका, 50 रियासतें, और हर रियासत बहुत बड़ी रियासत है, कई मुल्कों से बड़ी रियासत है, इस मुल्क की एक रियासत है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो डिपेंड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, गाड़ियों पे। तो पेट्रोल की प्राइस $5 तक यहाँ पर चली थी, और कैलिफोर्निया साइड पे $5 से भी क्रॉस करेंगे पर गैलन में प्राइस बताते हैं। अभी गैलन में प्राइस जो गैस और पेट्रोल को यहाँ पर गैस कहते हैं। तो अब जो प्राइस है, आज भी मैं सुबह देख रहा हूँ तकरीबन $4 पर आ गई है। ये भी $4 से नीचे जो गई है, ये भी बहुत बड़ी ब्रेक है जो है, और लेकिन लोग चाहते हैं कि ये अभी और नीचे जाए, कम से कम $3 तक जाए। और आपने जैसे बात की कि जो ऑयल की कीमतें कभी नहीं है, उसके भी इतरात है। दूसरा सदर ट्रंप ने भी आज जो कहा है, उन्होंने कहा कि जो तमाम तर मुज़ाकरात हुए पिछले एक या 2
48 یا 48 گھنٹوں میں. جی میرا خیال ہے کہ محسن ظہیر صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے. جی فاروق بگئی صاحب کیا کہیں گے, یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے اندر کی کیا صورتحال ہے, دونوں ملکوں کے اقوام کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب بات یہ ہے کہ جنگ پہ تو کوئی قوم بھی خوش نہیں ہوتی ہے. جی جنگ ہمیشہ قوم مجبور ہو کر کے لڑتی ہے. ادھر سے جو ہم دیکھتے ہیں امریکہ کو, اس نے اگر دیکھا جائے مطلب ہے اس نے ایک اسرائیل کے جنگ کو جو ہے نا وہ مسلط کیا اس پہ, ایران پہ. اور ایرانی قوم نے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تنگا مت بجنگا مت کا ماحول تھا. اس نے جنگ مجبوری کے تحت جنگ کو اس کے لیے جو ہے نا ضروری تھی, کیونکہ اتنے عرصے سے وہ مصیبت میں تھے, کافی پریشانی میں تھے. پھر آخر میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آپ نے اس جنگ کو جو ایران کی تباہی کرا دی کہ اس جنگ کے ذریعے ہم ایران کو تباہ کریں گے, تو اس وقت ایرانی قوم جو ہے نئے ولولے کے ساتھ میدان میں آئی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ پھر وہ فتح تک جنگ لڑنے کا ارادہ ایرانی قوم نے کیا. لیکن یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد دونوں ممالک کے قوم, ادھر انٹرنل پریشر بھی تھا امریکہ میں, اگر آپ دیکھیں قوم کی طرف سے تھا, کاسٹ بھی تھا, اور کامن مین بھی کہتا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. جی اور ساتھ ساتھ حکومت کے علاوہ وہ غصہ نکالتے تھے اس پہ اسرائیل پر بھی کہ آپ نے کیا ہمیں کس طرف لے کر گئے ہیں. اب وہ ایک سالس کا کردار ادا کرتے کرتے ایک جنگ کا حصہ بن گیا, پارٹی بن گیا تھا ٹرمپ. دوسری طرف ایرانی قوم جو ہے نا جنگ کے لیے تو تیار تھی, مجبوری کے تحت جنگ, لیکن امن کے لیے بھی وہ ہر قسم کے, لیکن اس طرح نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح آپ امریکہ چاہتا ہے اس طرح کرے. وہ کسی دھمکی کے تحت میں آ کر کے وہ صلح کے لیے آمادہ نہیں تھے. لیکن یہ جو مذاکرات ہوئے, فیسیلیٹیٹر بیچ میں آئے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے وہاں قوم خوش ہے, کیونکہ یہ ایرانی جو اس وقت مطلب ہے کہ جو بھی ایرانی قوم ہے نا ان کے ترجمانی کی ہے, جتنی بھی ہے وہاں کے عہدیدارانوں سے ترجمانی کیا, اور یہ ایک ان کی امنگوں کے مطابق. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ دونوں ملکوں کی اقوام جو ہیں وہ مطمئن ہیں جنگ بندی کے حوالے سے, اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. لیکن یہ بتائیے گا بنگئی صاحب کہ جو 4 ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے ہیں, ان کا کیا کام ہے اور کس حد تک جو ہے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میاں صاحب, ٹیکنیکل کمیٹی کا آپ کو پتا ہے کہ کل بھی بات ہم نے کی تھی کہ اس نے کام شروع کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو پریزیڈنٹ کا دورہ ہے جی, اور ایرانی فارن منسٹر کا عمان, اور وہاں کے پارلیمنٹ کے اسپیکر کا بھی وہاں کا دورہ, یہ جو وہاں پہ میکنزم پہ بات چیت ہوگی, ان کو جلدی جو ہے نا ہائیسٹ لیول پہ رابطے کیوں ہو رہے ہیں؟ جی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ سبمٹ ہونے سے پہلے یہ اپنا جو ہے نا ہوم ورک کرے. جی فیسیلیٹیٹر کے ساتھ جو ہے, یا میڈیٹر جو بھی ہے, پاکستان تو چیف فیسیلیٹیٹر ہے. جی عمان بھی ظاہر ہے بیک ڈور جو ہے نا وہ بیک چینل پہ فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے, اور بلکہ ٹریڈیشنل فیسیلیٹیٹر ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے بھی کئی مذاکرات, تو وہ رابطے ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے سے یہ تیاری کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو 4 ورکنگ گروپ ہے, پہلے آیا تھا کہ کمیٹی آپس میں انڈیپینڈنٹ کام کر, 4 ورکنگ گروپ میں دیکھیں سب سے پہلے سینکشنز ہے, ٹھیک کہ سینکشنز پہ بات ہوگی. سینکشن میں دیکھیں آئل کا ہے, فروزن اماؤنٹس ہے, ان کے ایسٹس وغیرہ, ان پہ بات چیت ہوگی. دوسرا جو ہے اس میں جو ہے نیوکلیئر فائل ہے. نیوکلیئر فائل میں یہ ہے کہ انسپیکشن بھی, انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے بارے میں بھی کہ اس کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. میرے خیال میں اگر آپ اس کو انوالو کرتے ہیں تو پھر سیول رائٹ جو ہے آپ کو ایران کو دینا پڑے گا. ایران کی بھی کوشش ہوگی کہ اس طرح کچھ کرے. آج ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی بتایا کہ ایران جو ہے نا وہ افزودگی مطلب اس کو جو ہے نا یورینیم کو منتقل کرنے کے بجائے اس لیول کو نیچے لانے پہ وہ اس پر تو عالمی توانائی ایجنسی کے نہیں, ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے لوگ بھی اس پر جو ہے وہ انسپیکشن بھی کریں گے. خاص صاحب ذرا توقف کیجئے گا, محسن ظہیر صاحب ان سے رابطہ بحال ہو گیا, ذرا ان سے بات کر لی جائے. جی محسن ظہیر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ وہاں لوگ خوش ہیں کہ جنگ بند ہو گئی ہے اور آئل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے کچھ بہتری آئی ہے. جی تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اب یہاں پر شاید آپ اگر امریکن میڈیا فالو کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر ایک خبریں ایسی بھی سننے اور پڑھنے اور دیکھنے کو مل رہی ہوں گی کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے, جو کہ صدر ٹرمپ کی پارٹی ہے, اس میں کچھ انٹرنل ابھی بھی تحفظات ہے اس ڈیل کے حوالے سے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کی جو لابی ہے یہ بہت مضبوط ہے, اور
جو جوش امریکن ہے وہ بہت بڑی تعداد میں مختلف حکومتی پوزیشنز پر بھی موجود ہے. تو وہ ان کی آخری وقت تک یہ کوشش تھی کہ اول تو یہ ڈیل نہ ہو، اور جب تک ایران جو ہے اس کا مکمل طور پر اس کی تباہی اور بربادی نہیں ہو جاتی. لیکن صدر ٹرمپ جو تھے انہوں نے بہت آگے گئے، لیکن ایک حد تک گئے اور اس حد سے پار اب وہ جانے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات ایک جنگ مقبول نہیں تھی، دوسرا امریکہ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی، اور تیسرا جو امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سال کے اینڈ میں، اور ان الیکشن میں جو کانگریس ہے جس کو آپ امریکہ کی پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر صدر ٹرمپ کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، اگر وہ اکثریت جو ہے وہ کھو دیتے ہیں تو 2 سال جو صدر ٹرمپ کے نومبر کے بعد باقی رہ جائیں گے اس میں وہ ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ کے طور پر رہ جائیں گے. وہ کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے ایک آرڈیننس جاری کرنے کے، جو کہ کوئی قانون نہیں ہوتا، اور ان کے اختیارات بہت حد تک محدود ہو جائیں گے. بہت سی ان کے اپنے فیصلوں کو جہاں پر کانگریس ختم ہو جائیں گے، جس طرح وہ مانیاں ختم ہو جائیں. ہاں، لہذا انہوں نے اب یہ جو ٹائمنگ جو تھی ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ معاملات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ پھر واپس جائیں گے. آج بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے پھر سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایران تم جو طے شدہ معاملات ہیں اس پر نہ ہوا تو وہ واپس جو ہے وہ اپنا دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب جو باتیں میں سمجھتا ہوں جب یہ انگیج ہو جائیں گے امریکہ اور ایران جو ہے، جو آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بات کی کہ ایکسپورٹ کر سکے گا امریکہ، جو ایران جو ہے امریکہ سے چیزیں امپورٹ کر سکے گا جو فنڈز ریلیز ہوں گے، تو جو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. جب اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے، انویسٹر جو ہیں، ایکسپورٹر جو ہیں، امپورٹر جو ہیں، بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے ان کے سٹیک بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس کو ریورس گیئر لگانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. اچھا محسن حسین صاحب، نصف صدی کے بعد ایران امریکہ ریلیشنز بحال ہو رہے ہیں، تو کس قسم کی وہاں جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے اس اتنی لمبے عرصے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بحالی کے حوالے سے؟ دیکھیں میاں صاحب، جو میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بھی بتاؤں اور حقیقت بھی بتاؤں کہ ایران کے حوالے سے امریکہ میں عام امریکی عوام کی قانون سازوں کی اتنی زیادہ ذہن سازی ہوئی ہے پچھلے 47 سالوں میں کہ ایران کے حوالے سے جو ایک جنرل تاثر ہے وہ ایسا قائم کیا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے، ایران دنیا کے لیے خطرناک ہے، ایران انتہا پسند ملک ہے، اس سے امریکہ کی سلامتی کو خطرات ہیں. لیکن یہ جو تمام تر دعوے تھے وقت کے ساتھ ساتھ 45 سالوں میں یہ فیڈ آؤٹ ہو گئے. اور اب امریکہ کی جو عوام ہے وہ ان دعووں کو، ان کو حقیقت جو ہے، کچھ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ آگاہی پیدا کی، وہ اب ان چیزوں کا بائی نہیں کرتے. اس لیے اب زبردستی جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، باقی معاملات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اوور آل امریکہ کے عوام کی اکثریت یہ جنگ چاہتے ہی نہیں تھے. جنگ ختم ہو گئی، معاہدے کی طرف آگے وہ خوش ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں اس سے امریکہ کو بھی فائدہ ہو. سب سے بڑا میں نے پھر بات کروں گا، آئل جو ہے وہ ہر روز لوگوں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے، ہر روز. یہاں پہ آپ دیکھیں جو انرجی کرائسس جو تھا، یہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم گئے، آپ کو پتا ان کا ایک وجہ جو بڑی وجہ تھی جس پہ وہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، وہ انرجی کرائسس تھا. تو امریکہ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی نظر آ رہا تھا. اسٹاک مارکیٹ کا آپ نے دیکھا کہا یہاں پر پچھلے 4 ماہ کے دوران کیا حال ہوا. سو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ٹائملی اس کا فیصلہ کیا گیا، اور ابھی بھی آپ 2-3 ماہ میں اس کو بہت زیادہ ایزی نہ سمجھیں. 47 سال پرانا معاملہ ہے، جیسے ہمارا کشمیر کا 80 سال پرانا معاملہ ہے. اس کو با یک جنبش قلم یا ایک لمحے میں پلک جھپکتے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، بہت سی کمپلیکیشن ہیں. اسی طرح اس معاملے میں بھی بہت سی کمپلیکیشن ہے. آئندہ آنے والے 2-3 ماہ میں آپ اتار چڑھاؤ دیکھیں گے.
لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ جب بہت سے زیادہ لوگوں کے سٹیکس انوالو ہو جائیں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ جنگ والے راستے کی طرف اور وہ جو اس کی طرف جو ہے وہ جانے میں اوائڈ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا اور دنیا کا جو 5 ملک ہیں جو میڈیٹرز کا رول ادا کر رہے ہیں جی ان کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, اور ان کو بھی یہ اچیومنٹ کے بعد اب آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ جب تک یہ معاملات سموتھ نہیں ہو جاتے مکمل طور پر, اطمینان بخش طور پر, اس وقت تک انہیں بھی فالو اپ کرتے رہنا. اچھا محسن زئی صاحب, آپ بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیے گا کہ ایک تو اس کا امن معاہدے کا مستقبل کیا ہے, اور دوسرا اس سے کیا کیا چینجز آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں میاں صاحب, سب سے بڑی جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا جو معاملہ تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کے معاملات بہت حساس تھے, جی اس مسئلے کے حل ہونے کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں بڑی حد تک سٹیبلٹی ہمیں دیکھنے میں آئے گی, پہلی بات. اچھا, جب مڈل ایسٹ میں سٹیبلٹی دیکھنے میں آئے گی تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو انرجی ریسورسز ہے وہ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے, انرجی کرائسس, اس پر قابو پانے میں وہ مدد ملے گی ان ریسورسز کی وجہ سے. تیسرا یہ ہے کہ جو بڑے ملک ہیں, ایران ہے, امریکہ ہے, اسی طرح مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں, سعودی عربیہ اور دیگر ممالک ہیں, وہ ان تنازعات اور خطے کی کشیدگی کی صورتحال کی وجہ پر توجہ دینے کی بجائے اب اپنے معاملات پر توجہ دیں گے. تیسرا یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا انرجی کرائسس جو ہے, آپ کو پتا پاکستان کا سب سے بڑا جو بل ہے وہ امپورٹ بل ہے, جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اور ان امپورٹ بل میں جو آئل ہے اور گیس ہے وہ ہمارا بڑا ایک امپورٹ ہے. تو ایران کے ساتھ معاملہ طے ہو جاتے ہیں تو ہماری ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے وہ اگر چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ پاکستان کو اپنے انرجی کرائسس پر قابو پانے میں مدد ملے گی. انرجی کرائسس پر پاکستان قابو پا لیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بہت سے جو مسائل ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی ان میں کمی بھی آئے گی اور وہ ختم بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ اس معاملے کے بعد آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرے معاملات ہیں جیسے غزہ کا معاملہ ہے اس کو بھی حل ہونا ہے. اس کے بعد پرائرٹی وہ ہونی چاہیے. کشمیر کے معاملے پہ بھی لوگ ابھی باتیں کرتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ حل کیا, تو اس مسئلے کا بھی حل ہونا چاہیے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہمیں آنے والے دنوں میں شاید اس کا ایک کوئی کردار جو ہے وہ نظر آئے. تو میں یہ سن, لیکن میاں صاحب یہ تو بہت اچھی میں آپ کو ایک روزی پکچر پینٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ ضرور خیال رکھیں کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, اس پر آپ بہت زیادہ توقعات فوری طور پر وابستہ نہ رکھیں. ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ہر ملک زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کو اور کم سے کم کھونے کی ترجیحات رکھتا ہے. امریکہ کی جو ترجیحات ہے, ایران کی اپنی ترجیحات ہے, تو لہذا یہ ہے کہ توقعات اچھی رکھنی چاہیے لیکن حقائق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو لوگ سازش کا کردار ادا کر رہے تھے, جو لوگ اس میں انوالو ہیں, یہ صدر ٹرمپ نے ایک جو رول پلے کیا ہے اس میں ایک حد تک وہ بہت آگے بھی گئے, لیکن ان کو ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پریشر ہے آپ ان کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں کہ یہ جو آپ نے معاہدہ کیوں کر لیا, یہ آپ جنگ بندی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سولڈ آؤٹ ہو گئے, اس طرح کی باتیں ان کی طرف آ رہی ہیں. لیکن پرواہ نہیں کی, جے ڈی وینس کے اوپر بہت پریشر ہے. آپ نے صدر ٹرمپ کا جے ڈی وینس کا اسرائیل کے خلاف بیان تو سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے یہ, میں نے 27 سالوں سے میں امریکہ میں ہوں, میں نے کبھی ایسی بات کسی سٹنگ حکمران کی اتنی کھلی تنقید اسرائیل پر نہیں میں نے سنی جو ان دونوں سٹنگ حکمرانوں نے کی. جیسے میں نے کہا کہ بہت اسٹرانگ لابی ہے. صدر ٹرمپ کی تو آخری ٹرم ہے, جے ڈی وینس نیکسٹ پریزیڈنٹ کے لیے نظر رکھنے سارا کر رہے. تو سو یہ بہت زیادہ چیزیں کمپلیکس بھی ہیں, توقع جو ہے نا بہت زیادہ نہیں رکھنے چاہیے. پاکستان کو چاہیے, یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, پاکستان میں اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے. پاکستان میں وان سے نہ وہ کیا کہتے ہیں ایک یہ موقع ملا ہے,
اور جو ہے اس کو ہر صورت میں سمجھتا ہوں نیشنل اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. موسم ظہیر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, موقع ہے جلدی جلدی جو سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹ لی جائے. اور پنجابی بابل دا کی اور ڈوری پہ ہی کر لے, تو ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس وقت جو ہے وہ بگڑ جائے. بالکل بالکل, یو نیور نو. امریکہ میں نا لفظ یوز کرتے یو نیور نو, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا جو اپرچونٹی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور جلدی جلدی فائدہ اٹھانا چاہیے. محسن ظہیر صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اور امریکہ کے اندرونی معاملات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ تھے محسن ظہیر صاحب نیو یارک سے, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب نے یو کے سے. ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی میڈیا پر آپ ان کا تجزیہ سنتے ہیں اور بڑے معروف تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایرانی صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں ان پر گفتگو کی توقع ہے, اور خاص کر کے توانائی کے حوالے سے, چونکہ پاکستان کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے اور ایران کے پاس وافر توانائی موجود ہے, اور چونکہ ہماری سرحد ملتی ہے, گیس پائپ لائن بڑی عرصے سے جو ہے وہ التوا کا شکار چلی آ رہی ہے, توقع ہے کہ اس پر بھی کوئی بات ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ, کس قسم کے معاملات جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان ان میں انڈرسٹینڈنگ پائی جائے گی؟ اور خاص کر کے آج جو ہم نے دیکھا کہ توقع سے زیادہ گرم جوشی دکھائی گئی ہے دونوں ملکوں کی قیادتوں کے درمیان. پوری پاکستان کی قیادت جو ہے انہوں نے نور خان ایئر بیس پر جو ہے وہ جا کر استقبال کیا, اور دونوں کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی دونوں قیادتوں کی کہ ان کے درمیان بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت گرم جوشی پائی جاتی ہے. جی جی بالکل, ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں یہ سب یہ بہت خوش آئند ہے. اور آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ ان کا جو دورہ ہے مسعود پزیشکان کا ایران کا, یہ ایران سے آئے اور انہوں نے پاکستان کو پہلا ملک ہے جو اس جنگ کے بعد جہاں کا انہوں نے دورہ کیا ہے آؤٹ آف ایران, اور ان کو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر آئے ہیں. اسی انداز کا استقبال کیا گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے, ایم او یو کے حوالے سے اور پوری صورتحال کے حوالے سے, اس سے ایک بات سامنے آئی کہ پاکستان اور ایران کے جو اب تعلقات ہیں وہ انشاءاللہ ایک نئے لیول پہ چلے گئے ہیں ہمیشہ کے لیے. ان میں اب گرم جوشی رہے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان نے پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے, ایران سے تیل خریدنے کے حوالے سے, ایران کی اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کے حوالے سے, ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ ہمیں بہت ساری ڈیولپمنٹس دیکھنے میں نظر آئیں گی. اور ایک طرف مسعود پزیشکان ادھر آئے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ایران, قطر, پاکستان, امریکہ کی جو ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں. معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. 60 دن کا ٹائم ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 دن میں دیکھتے ہیں کہ کتنے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پیش قدمی ہوتی ہے. اگر کچھ رہ جائے گا تو پھر اس 60 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جو بڑے میٹرز ہیں اگر انشاءاللہ وہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو بہت امید ہوگی کہ انشاءاللہ پاکستان اور ایران اور خطے کے اندر ایک نیا اتحاد, ایک نیا آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, چونکہ اب ایران سے پابندیاں ختم ہو چکی ہیں, کوئی قدغن تو نہیں ہے امریکہ کی طرف سے اگر ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, گیس پائپ لائن کی تکمیل کرتے ہیں اور ہم ایران سے تیل جو ہے وہ زمینی راستے سے حاصل کرتے ہیں, یا سمجھ لیں کہ ہم ان سے بارٹر کرتے ہیں یا لوکل کرنسی میں ہم ان سے ٹریڈ کرتے ہیں, تو امریکہ کو کوئی اس پر جو ہے وہ کوئی تشویش تو نہیں ہوگی, ہم پر کوئی قدغن تو نہیں آئے گی؟ دیکھیے میرے صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ارینجمنٹس ہو رہے ہیں وہ 60 دن کے حوالے سے ہو رہے ہیں کہ 60 دن کے اندر اگر مذاکرات اور معاہدہ مکمل ہو گیا تو پھر یہ سلسلہ یا ارینجمنٹ آگے جاری رہے گا. اس لیے یہ کہ ہم گیس پائپ لائن کے حوالے سے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی بڑا اسٹیپ نہیں لے گا عملی طور پر جب تک معاہدہ جو ہے وہ 2, 3 یا 5 سال کے لیے نہیں ہو جاتا اور مستقل ایک جنگ بندی نہیں ہو جاتی, کیونکہ پاکستان کی سائڈ کی ابھی گیس پائپ لائن مکمل ہونا بھی باقی
है, जबकि जहां तक तेल का सप्लाई का मामला है, जहां तक लोकल बार्टरिंग का मामला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसमें कदगन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। यूक्रेन और रशिया की जंग में रशिया ने भी रूबेल के अंदर अपना तेल बेचा और उसके अंदर उसने डॉलर में नहीं खरीदारी की, और इसी तरह मेरा ख्याल ये है कि अब ये वक्त आ गया है कि पेट्रो डॉलर पर पाकिस्तान अपना इन्हिसार कम करे और लोकल करेंसी और बार्टरिंग के ऊपर काम करे। और इसी के ऊपर मैं आज सुबह से 2-3 जगह पे यही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान और खित्ते के ममालिक या ब्रिक्स ममालिक अब ये बात समझ चुके हैं कि पेट्रो डॉलर पर इन्हिसार से अमेरिका की मईशत तो मजबूत होती है, लेकिन लोकल जो मईशतें हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। तो इस हवाले से अब वक्त आ गया है कि हर हालत में बार्टरिंग या लोकल करेंसी एक्सचेंज की बेस के ऊपर जो है वो खरीदारी की जाए और खरीदारियों में तवाजुन लाया जाए। मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसी कदगन नहीं है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि 60 दिन के अंदर अंदर ये मुआहदे का MOU का मुस्तकिल मुआहदे की शक्ल में आना जरूरी है। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है, सबसे बड़ा शैतान है, वो आप जानते हैं इसराइल और नेतन्याहू है। अगर उन्होंने कार्रवाई खराब किया, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकतें की तो फिर सारा कुछ खतरे में डाल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चूंकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी मौका आया हो कि तमाम तर कुव्वतों को काबिल कबूल हों, हम मासवाए इंडिया और इसराइल के। इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के की गुड बुक में है, ईरान के तो हम वारे सदके वारी जा रहे हैं और ईरान भी हम पर सदके वारी जा रहा है। इसके अलावा चाइना, रशिया, ये तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देख रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि पाकिस्तान के अपने भी बहुत ज्यादा मसाइल है, आलमी सतह पर तो बहुत ज्यादा हमें पजीराई हासिल हो चुकी है, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान अपने मसाइल से जो है वो छुटकारा पा सके? बहुत बहुत अहम सवाल उठाया आपने मियां साहब। देखिए, दो बातें, एक तो ये है कि पाकिस्तान ने जहां आज पूरी दुनिया में अपनी 70 साल तारीख की बेहतरीन डिप्लोमेसी के किरदार में है, अब इस बेहतरीन डिप्लोमेसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है। जब कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो उसका फायदा जो है वो आम आवाम को पहुंचना चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी को अंग्रेजी में लफ्ज है कैपिटलाइज करने के लिए अब मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपने कर्जों की माफी की बात करे, IMF से के चंगल से बाइज्जत तौर पर निकलने की के साथ अब पाकिस्तान जो कर्ज लेने की बात करता है अब उससे आगे आए। पाकिस्तान अब दुनिया से इस बात की जमानत ले और इस बात के ऊपर सपोर्ट ले। अरब ममालिक हैं, बाकी पाकिस्तान अगर खित्ते में की सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो उसकी मईशत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उसकी मईशत तभी मजबूत हो सकती है जब उसके ऊपर कर्जों की दलदल में ना हो। और उस कर्जों की दलदल से निकालने के लिए अमेरिका और दूसरे ममालिक को और अरब ममालिक को मिलकर पाकिस्तान के लिए एक पैकेज तैयार करना चाहिए, जिस तरह के यूरोप के अंदर पैकेज तैयार होता है। कोई यूरोपीय इकोनॉमी आप जानते हैं जब बहुत मुश्किल में पड़ जाती है तो वो यूरोप के मुल्क पूल करके 20, 50, 100 अरब डॉलर का उसका एक बेल आउट पैकेज देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज दिया जाए जिसके तहत पाकिस्तान के कर्जों के ऊपर, कर्जों के खात्मे के ऊपर काम हो सके और पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सके। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिए, जरा फरूक बंगई साहब का टेक ले लें। जी फरूक बंगई साहब, एक तो आप वो वर्किंग ग्रुप के हवाले से बात कर रहे थे कि जो 4 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं उनमें क्या क्या काम हो रहा है, तो कुछ तफसीलात आपने बताई थी, लेकिन दरमियान में हमने मेहमान से बात शुरू कर दी। तो क्या कहेंगे कि ये वर्किंग ग्रुप जो है किस किस्म के काम कर रहा है और कब तक ये मामला जो है वो पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे? मेरे साहब, सैंक्शन और न्यूक्लियर का तो मैंने बताया था, उसमें तीसरा जो है तमीर नो इकोनॉमी के हवाले से है जी, कि वो ट्रेड पे, तमीर नो पे, ह्यूमन जो है ना ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पे बात। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस जिसको हम कहते हैं वो है कि इम्प्लीमेंट किस तरह, वो 4 वर्किंग ग्रुप्स है। ठीक, लेकिन यहाँ बात हो रही थी, अभी आप बात कर रहे थे कि जी इसमें 2 पॉइंट जो है ना मैं बताना चाहता हूँ, अभी गुफ्तगू डॉक्टर साहब से भी हो रही थी, इसराइल का उन्होंने जिक्र किया। देखिए अब ये जो वर्किंग ग्रुप है 4 जिस तरीके से बनाए गए हैं, तो इससे अंदाजा उसमें कम्प्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ जा रहे हैं जी। और अमेरिका भी इस वक्त जो है ना बड़ा सीरियस इस मामले में, और इसराइल गो कि इसराइल का तसब्बुत एक वाहिद ट्रिगर है, वो इसराइल फैक्टर है कि वो इस मायदे को खराब कर सकता है, इस माहौल को खराब कर सकता है। लेकिन वो भी इस वक्त लबनान में है। तो अब ये है कि वो डी कन्फ्लिक्शन सेल ने भी अभी इशारा दिया है कि नहीं जी, अब हिजबुल्लाह के साथ थोड़ा बहुत टेंशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लबनान में अगर आप उसको टैकल करें
تو میرے خیال میں پھر اسرائیل کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. پھر بھی اگر یہ آپ بہت آگے چلے گی, انگیجمنٹ میں اضافہ ہوا, کچھ اس میں سے پیش رفت زیادہ ہو گئی ہے, تو میرے خیال میں وہ امریکہ میں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, اعلیٰ سطح پہ دیکھے, حکومتی سطح پہ دیکھے یا عوامی سطح پہ, کوئی وہاں کی جو ابھی بڑی مضبوط ہے اسرائیلی, لیکن پھر نتنیاہو کو فارغ کرنا ان پہ ایک قسم کا جو ہے نا ان کی مجبور ہو جائیں گے کہ اس کو سائڈ پہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کے مسائل کیا ہیں, ہمارے 3 بڑے مسئلے ہیں. ایک بڑا مسئلہ تو ہمارا اکانومی کا ہے. اکانومی کا مسئلہ ہر ملک کا ہوتا ہے, نہ صرف ہمارا, سب کا. معیشت پہ ساری ملک چلتے ہیں. ہمارا سفارتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں سفارتی میدان میں ہم نے کتنی بڑے بڑے اچیومنٹ کر دی. آپ غزہ کے حوالے سے دیکھیں, آپ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے دیکھیں, تو ہم نے تو سب کچھ کر دیا, ایسا کوئی میٹر نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن ایک چیز ہے, ایک تو معیشت کا مسئلہ ہے ہمارا, اور اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, کیونکہ سیکورٹی جو ہے ہمیں چیلنجز ہے مغربی بھی اور مشرق کے دونوں حوالے سے. اور پھر اس میں تیسرا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ فلیش پوائنٹ کنفلکٹ زون کشمیر ہے. اب یہ ڈپلومیٹکلی جو کچھ ہم نے کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مطلب خاص کر امریکہ کو دوبارہ ایک دفعہ ڈپلومیٹک جو ہے نا ایک سطح پہ ہم ان کو بتائے, ریکویسٹ کرے کہ کشمیر کی طرف آئیں اور ہمارا مسئلہ بھی حل کریں. ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہمیں اس موقع سے ڈپلومیٹک فیلڈ میں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ایک چیز اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ امریکہ یہاں سے کیوں نکل رہا ہے اس جنگ سے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کو اس خطے میں میجر پاور کی طرف سے چیلنجز کا انڈیکیٹر مل رہی ہیں. اس جنگ کے دوران اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں کتنا اس خطے پہ مجھے کنٹرول ہے. دوسری چیز گلف کے حوالے سے دیکھیں تو گرپ لوز ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں ایک اس کو اور خطرہ ہے کہ تحفظات گلف سٹیٹس کی ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی یہ بھی اس طرف تھوڑا اشارہ کیا. دوسری چیز اس میں آخری یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا, مڈل ایشیا, ایسٹ یا ساؤتھ ایشیا میں اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, اجارہ داری میرے جو ہے نا خطرے میں پڑ جائے گی. ٹرمپ کا مزاج گرامی میں ہمیشہ اس کے لیے ٹرم یوز کرتا ہے, مزاج گرامی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہاں آپ اس کو ایک کریڈٹ ضرور دیں گے کہ اس نے اس معاملے میں, ایران کے معاملے میں اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے. اس کو آپ ریکگنائز کریں گے. پاکستان پہ خاص کر کے CDF صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, اس نے مکمل طور پہ ٹرسٹ کیا ہے. درست. جی ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب, جس طرح بنگش صاحب نے اشارہ کیا, تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے محسن ظہیر صاحب سے, نیو یارک سے تھے وہ ہمارے ساتھ, تو انہوں نے بھی دبے لفظوں میں اس کا اظہار کیا کہ معاملات جو ہیں اتنے آسان بھی نہیں ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح بنگش صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ چونکہ اس امریکہ کی گرپ لوز ہو رہی ہے, تو وہ اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی ضرور اپنائے گا کہ وہ اپنی دسترس جو ہے اس کو مضبوط کرے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اب کیا چال ہو سکے گی؟ دیکھیے بالکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ خطے کے اندر جو خطے کے عرب ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے اڈے تھے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایران نے تو وہاں پر جو نشانہ ان کو بنایا, اس کے نتیجے میں عرب ممالک میں یہ بڑی احساس اور بڑی ایک چیز جاگ گئی کہ امریکہ کسی بھی طرح ان کی حفاظت کے لیے وہاں نہیں بیٹھا, بلکہ وہ تو اسرائیل کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے. اور دوسری جانب خود جو اسرائیلی جو آئرن ڈوم ہے, جو سارا ڈیفنس سسٹم ہے, وہ بھی ایران کے میزائلوں میں ایکسپوز ہو گیا. تیسری طرف امریکہ کی جو ایک سپر پاور کی جو ہیجمنی تھی, جس کو آپ بالادستی کہتے ہیں, وہ چائنا اور رشیا کی موجودگی میں مکمل طور پر چیلنج ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر یہ موسٹ ان پاپولر جنگ ہے تاریخ میں. پچھلے دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج پہلی یہ جنگ ہے جس کے اندر 80% سے زائد امریکی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط جنگ ہے, اس میں امریکہ غلط کودا ہے. پھر اس کے بعد اس جنگ کے اندر امریکہ کا دنیا میں کسی نے ساتھ نہیں دیا, نہ نیٹو نے, نہ یورپ نے, نہ جاپان نے, نہ کینیڈا نے, نہ آسٹریلیا نے. پھر اس کے بعد اسرائیل کے چکر میں خود امریکہ تنہا ہو گیا, اور آج اسرائیل کے ساتھ خود امریکہ کو کھڑے ہوتے ہوئے مشکل آ رہی ہے, خصوصی طور پر موجودہ حالات میں. تو اس سارے سینیریو کو اگر ہم اکٹھا کریں تو اس کے اندر امریکہ کو ایک طرح سے فیس سیونگ چاہیے. امریکہ یہاں سے اس کو سیف ایگزٹ چاہتا ہے. امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ جنوبی امریکہ, وینزویلا, اور جس طرح اس نے اس طرف قبضہ کیا ہے اس کو مینٹین کرے, اور دنیا جو ہے وہ کثیر الجہتی نظام
نظام کی طرف بڑھ گئی ہے جس کو ملٹی پولر سسٹم کہتے ہیں. اس کے تحت اب یہ ہوگا کہ دنیا کا جو ایسٹرن سائڈ ہے یا یورپ کے قریب کا سائڈ ہے وہ اب چائنا اور رشیا کے زیر کنٹرول رہے گا, اور اسی طرح جو امریکہ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, کینیڈا ہے, اور جو پیسیفک ایشیا ہے اس کو شاید امریکہ کنٹرول, پیسیفک سی ہے اس کو شاید امریکہ کنٹرول کرے گا. لیکن ایک چیز اب کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ خطے کے اندر اسپیشلی مڈل ایسٹ میں, ایشیا میں, یورپ میں امریکن اجارہ داری کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ نے درست کہا کہ یقینی طور پر جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس میں امریکہ کی اجارہ داری کا دور ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن سرد جنگ جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جائے گی کیونکہ بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ چین سے بیٹھتی نہیں ہیں. تو چائنا, رشیا اور امریکہ جو ہے اس کے درمیان جو جاری چپکلش ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ آگے چل کر اب کس قسم کے, چونکہ چائنا اپنا انفلوئنس چاہ رہا ہے, رشیا جو ہے وہ اپنا چاہ رہا ہے, اور کسی حد تک اب مسلم امہ کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے. تو کس قسم کی بڑی بڑی تبدیلیاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں؟ میاں صاحب دیکھیے, دنیا جو ہے نا, جب تک کولڈ وار کا دور تھا, سیکنڈ عالمی وار کے بعد صرف ویتنام کے علاوہ امریکہ کو کسی بھی بڑے ملک پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی اتنی بڑی جنگ کرنے کی, کیونکہ وہاں پر ایک رشیا جو تھا وہ ایک سیفٹی والو کی شکل میں کولڈ وار سینیریو میں آگے آ جاتا تھا. 1985-86 کے بعد سے جب سے رشیا کمزور ہوا اور پھر ٹوٹ گیا, اس کے بعد سے امریکہ نے 9 ممالک کے اوپر جنگیں مسلط کی, 9 ممالک میں اپنی فوجیں بھیجی ہیں, شام میں بھیجی ہیں, عراق میں بھیجی ہیں, افغانستان میں بھیجی ہیں, افریقہ میں بھیجی ہیں, امریکہ میں بھیجی ہیں, یوروگوئے میں بھیجی ہیں. سو مقصد یہ ہے کہ جب وہ اکیلا پوری دنیا کا ایک طرح سے کہہ لے بدماش بن گیا, اجارہ داری قائم ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں پھر اس کے لیے بہت آسان تھا کہ جس کی طرف چاہتا اقوام متحدہ کو یوز کیا, نیٹو کو یوز کیا اور چڑھائی کر دی. جب ملٹی پولر دنیا ہوتی ہے تو اس کو ایک چیلنجز ہوتے ہیں, دونوں کے لیے ایک بیلنس فیکٹر ہوتا ہے, اور بیلنس فیکٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنگیں شروع کرنا, جنگیں کرنا اتنا آسان نہیں رہتا. آپ کو یاد ہوگا کہ کولڈ وار کے دور میں پاکستان انڈیا کے وقت بھی انڈیا جو تھا وہ رشیا کے بلاک میں تھا, پاکستان امریکہ کے بلاک میں تھا, کوئی 3-4 بار جنگ ہوتے ہوتے رکی, 82, 83 میں لے لیں, 76 میں لے لیں. تو یہ صورتحال جو ہے, ایون 2003 میں, ایون یہ صورتحال جو ہے یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے دنیا کے نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے کہ 2 یا 3 بڑی طاقتیں. لیکن اگین اگر وہ طاقتیں کہیں, مطلب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اگر وہ طاقتیں آپس میں مل جائیں تو پھر تو پوری دنیا کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ وینزویلا کے اوپر کہا جاتا ہے کہ چائنا اور رشیا کی خاموش رضامندی تھی جس کی وجہ سے امریکہ کے خلاف کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا. اسی طرح یوکرائن کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ رشیا کو کہیں نہ کہیں اب امریکہ کی خاموش حمایت حاصل ہو گئی ہے. اسی طرح اگر تو بنیادی بات یہ ہے کہ ملٹی پولر نظام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں جنگیں روکنے کی ضمانت ہوتا ہے, لیکن اگر اس ملٹی پولر نظام میں 2 طاقتیں فیصلہ کر لیں کہ ایک ملک یا ایک طاقت کو ختم کرنا ہے تو پھر اس طاقت کے لیے بچ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو دس از دا بیسک آئیڈیا فار آفٹر کولڈ وار سینیریو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال کہ کیا یوکرائن کی جنگ جاری رہے گی یا اس پر بھی کوئی افیکٹ آئے گا کہ اب اگلی سال سے ادھر تو نہیں جا رہی؟ میرا خیال ہے کہ یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کے 2 بڑی وجوہات ہیں جو میرا خیال ہے دنیا نوٹ نہیں کر رہی. ایک تو بات یہ ہے کہ جو یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ہیں وہ ایک طرح سے غیر قانونی طور پر اب صدر ہیں. ان کی صدارت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور وہ حالت جنگ کا بہانہ کر کے تو صدارت پر براجمان ہیں. ان کے لیے انٹرنلی بھی کچھ اپوزیشن آ گئی ہے. پھر اس کے بعد یورپ نے بھی اس انداز میں اب اس کی مدد کرنے سے انکار کیا ہوا ہے. امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہوا ہے. وہاں پر اگر رشیا کے ساتھ کوئی یورپ ڈیل کر لیتا ہے تو خود بخود یوکرائن کی جنگ ختم ہو جائے گی, اور میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ اگلے سال تک جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب. جی فاروق بنگئی صاحب, آخری آپ کے جو 2 منٹ رہتے ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں کیا کہوں گا, میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو ہمارے جو نا ایرانی پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں دورہ ہے, ہاں جی, اس میں کافی چیزیں بتائی جاتی ہے کہ وہ ڈسکس ہوں گی, اور وہ تو جیسے کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ جو ہمارا بارڈر سیکورٹی کا معاملہ ہے نا جی, وہ بہت اہم ہے.
क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का और जॉइंट एक्शन मतलब मिलिटेंसी के खिलाफ और बॉर्डर बिल्ड पे जो इंसिडेंट होते हैं इसको अगर हम कंट्रोल करें मगरिबी तो काफी हमें मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमारे हल हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी बॉर्डर है, हमारी सरहद है एक और उसमें है कि पीसफुल अगर हमें तिजारत करनी है तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जब तक आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो नहीं हो सकते। और दूसरी मैं आखिर में ये बताना चाहता हूं कि देखिए इसराइल अब मेरे ख्याल में इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है। उसका तमाम डिफेंस सिस्टम, ख्वाह वो एरो मिसाइल है, ख्वाह वो मतलब है कि डेविड स्लिंग है या फिर आयरन डूम जो बड़ा मशहूर तो तबाह हो चुके हैं। उसको पता चल गया कि मैं बल्कि डेमुना में जहां पे उसका सेंसिटिव जगह है वहां को न बचा सके, तीनों सिस्टम लगे थे। नेतन्याहू अपना होम स्टेशन अपने घर को न बचा सका और जो क्लेम है उसने छुपाए रखा है कि मेरा क्लेम सामने ना आ जाए, जो क्लेम जमा हुए हैं कि मेरा भी घर तबाह होता भाई घर, तो वो मेरे ख्याल में नहीं आएगा। शरारत वैसे इस जंग ने फरूक बंगई साहब बहुत लोगों को जो है बहुत अहम मुल्कों को जो है वो एक्सपोज करके रख दिया है। मेरे साथ सारी चीजें नक्शा खित्ते का नक्शा रीड्रा हो गया है किस्म, दोबारा एक नया नक्शा सामने आया है और इसमें जो है ना बाईपोलर से आप मल्टीपोलर की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि मैं यूनिपोलर अपना जो सेटअप है यूनिपोलर जो मेरा पावर है इसको बरकरार रखूं। ठीक नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। जनाब मोहसिन ज़हीर साहब, फरूक बंगई साहब और डॉक्टर अहमद खान अल-मशरकी साहब, आपका गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।